अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद कासिम। डॉक्टर कासिम पीएचडी डॉक्टर हैं बायो नैनो इंजीनियरिंग में। वैक्सीन्स के हवाले से इनकी बड़ी स्टडी है, डाटा एनालिसिस के हवाले से इनका बड़ा काम है। कोरोना के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। जावेद चौधरी साहब ने रिसेंटली एक शुरली छोड़ी है कि 18 मई तक कोरोना ने ख़त्म हो जाना है, तो हम डॉक्टर कासिम से पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, वैक्सीन की तैयारी किन मराहिल में है और ये जो पूरा प्रोसेस चला है कोरोना का और उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक ने इसको जिस तरह हैंडल किया, इस पर हम बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सर पहले तो ये बताएं कि ये कोरोना है क्या? लोगों ने तो डेटोल की बोतलों से कोविड के नाम निकाल के और अब लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई ये कुछ नहीं होता है, हमें साजिश हो रही है। बेसिकली कोरोना वायरस जो है ये एक फैमिली है वायरसेस की, जिनको हम कोरोना वायरसेस कहते हैं, और उसकी ऑलरेडी जो है आप कह लें कि 3 आउटब्रेक्स, ये जो है ये 3rd आउटब्रेक है। इससे पहले जो है वो सार्स हुई सबसे पहले, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसके बाद मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो मर्स थी, तो ये उसी की टाइप का वायरस है, ठीक है। और इसको हम आपको कोविड-19 का नाम दिया गया। बेसिकली इसको हम कहते थे सार्स कोरोना वायरस 2। तो जो इसकी जेनेटिक स्टडी से पता चला है उसमें से ये है कि ऑलमोस्ट ये 76% जो है ये सार्स वायरस और उनसे मिलता जुलता है। बाकी इसके ओरिजिन के ऊपर जब बात की जाए तो सार्स की जो है तकरीबन 92% जो इसकी सिमिलरिटी है वो उन वायरसेस से बताई गई जो बैट्स के अंदर पाए जाते हैं। और उसके अलावा तकरीबन जो 96% जो इसकी सिमिलरिटी है वो एक एनिमल है जो चाइनीज मार्केट के अंदर ज़्यादा यूज होता है, पेंगुइन की तरह है, तो उससे मिलता जुलता है। और मॉडर्न रिसर्च ने ये भी बताया है कि बेसिकली ये जो वायरस है क्योंकि फुली सिमिलर नहीं है बैट्स के साथ भी और फुली सिमिलर नहीं है पेंगुइन के साथ भी, तो इसको हम काइमेरिक वायरस कहते हैं। कि हुआ ये है कि किसी ऐसे मिडल एनिमल्स को 2 वायरस ने एट अ टाइम इन्फेक्ट किया है और उसके अंदर जीनोम कोई चेंज हुआ है और वो जो है कोरोना वायरस बना है और उसके अंदर वो एबिलिटी आ गई है कि जो ह्यूमन को ट्रांसमिट हो सकता है। वैसे जो उसके वायरस हैं बैट्स के अंदर कोरोना वायरस, वो डायरेक्ट ह्यूमन ट्रांसमिशन उनकी नहीं हो सकती। तो ये कोई यानी आप कह लें कि लेबॉरेटरी में तैयार करदा वायरस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कोरोना वायरसेस हैं जो बैट्स के अंदर डिफरेंट वायरस उसकी फैमिलीज पाई जाती हैं, उसके ऊपर लातादाद रिसर्च अवेलेबल हैं। बल्कि इस कोरोना वायरस की इंडिकेटर्स जो हैं ऑलरेडी रिसर्च के अंदर थे। बल्कि आप कह लें कि जनवरी 1 को एक रिसर्च 2019 में जनवरी में एक रिसर्च पेपर आया था चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस से, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने पूरी इवन एरियाज मार्क किए हुए थे कि भाई इन इलाकों में जो चमगादड़ें पाई जाती हैं, जिस तरह क्योंकि सार्स जो है वो चाइना से इमर्ज हुआ था, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बताया हुआ था कि इन बैट्स या स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं वायरसेस, तो हुकूमत को चाहिए चाइनीज गवर्नमेंट को कि एक तो इनकी जीनोटाइपिंग कर ले और स्क्रीनिंग कर ले और फिर इसके हवाले से प्रिकॉशंस भी ले ले ताकि फ्यूचर में कोई नई आउटब्रेक ना हो। तो उससे ये पता चलता है कि ये वायरस एक तो पहली बात है कि सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल वायरस है। अब वो डिफरेंट हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि अमेरिका और चाइना का आपस में वैसे ही चलता रहता है, तो वो जो है ना थोड़ा बहुत सियासी क्लैश पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, या इसको लैब में बना के बिल गेट्स लोगों ने वैक्सीन के लिए बना के आम लोगों पे नहीं छोड़ा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बिल गेट्स ऑलरेडी जो वैक्सीन प्रोग्राम भी जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं, वो वैक्सीन भी आप कह लें कि वो कोई ऐसी नहीं है कि उसका यानी हमें कोई नुकसान हो, बल्कि वो यही होता है कि 3rd कंट्रीज के अंदर क्योंकि इतनी एबिलिटीज नहीं होती यानी वैक्सीन डेवलप करने की या वैक्सीन अफोर्ड करने की, तो वो ये डिफरेंट जो NGOs होती हैं वो उसको जो है स्पॉन्सर्ड कर रही होती हैं। अभी भी देख लें कि सपोज हम कहते हैं कि जी साजिश है और वैक्सीन जो है ना वो ऑलरेडी किसी के पास है या वो भी बनानी है, तो मुस्लिम कंट्रीज के बाद इतनी रिसर्च लैब्स हैं, बना लें वो वैक्सीन। फ्यूचर का अगर वो समझते हैं कि किसी कंट्री ने वैक्सीन के ऊपर दुनिया को फतह कर लेना है, तो इस वक्त 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबके पास अच्छी अच्छी लैब्स हैं, बिठाएं अपने रिसर्चर्स और कोरोना की वैक्सीन बना लें और दुनिया पर रूल करें। अब ये जो पूरा क्राइसिस आ गया है, तो अब इसका हल क्या होगा? या जो डाटा आपने एनालिसिस किया है, आप बता रहे थे अभी वो अंडर रिव्यू है आपका जो पेपर है, बड़े अच्छे
हाई इम्पैक्ट जर्नल में आपने जो डाटा एनालाइज किया, और बाद में मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता चलूं कि आपने जो नंबर्स दिए थे, प्रोजेक्शंस की थी, वो यूज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उनको यूज किया है। तो डाटा क्या कहता है, अब ये सिलसिला कहाँ जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा? बेसिकली जिन कंट्रीज ने लार्ज स्केल टेस्टिंग की है और जिनके पास अच्छी स्ट्रेटेजीज थी, उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। इवन हमारे अपने न्यूजीलैंड को आप देखेंगे कि हम जो है आफ्टर ताइवान के बाद या सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी न्यूजीलैंड की है। लेकिन यहाँ भी अगर आज ये फुली ओपन करते हैं तो देयर आर मोस्ट चांसेस कि वो दोबारा से इमर्ज हो जाएगा। तो हमारा डेटा के मुताबिक हमने ये प्रेडिक्शन की हुई थी कि मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए कि टोटल बर्डन कितना हो जाएगा, तो जिसमें हमने पाकिस्तान के लिए भी स्पेशल फिगर किए थे कि मिड अप्रैल तक कितना हो जाएगा। और अभी हमने रिसेंट एक पेपर यानी अभी दोबारा सबमिट किया, उसमें हमसे जर्नल ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना हमें नया डेटा या प्रेडिक्शन दें उसकी पाकिस्तान के लिए। ये जो फिगर होगा ये मॉडिफाइड होगा अपने रिसेंट डाटा पे और अगली जो प्रोजेक्शन है उस हवाले से? हाँ जी। अब हमने ये बताया हुआ है कि जी अंटिल 15 मई तक जो अकॉर्डिंग टू करंट हमारी जा रही है डेटा, उसके मुताबिक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 43,000 जो है ना पेशेंट होंगे और एक्सपेक्टेड है डेथ ऑलमोस्ट 1300। तो ये हमारी उस मॉडल के मुताबिक पाकिस्तान के लिए प्रेडिक्शन है। ये मैक्सिमम नंबर्स हैं, हाईएस्ट नंबर्स हैं? नहीं, ये हम आप उसको कह लें लोअर बाउंड वैल्यू है। ये मिनिमम इतने पेशेंट्स हो जाएंगे। और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो, तकरीबन अगर हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि ऑलरेडी प्रिकॉशन ऑन प्लेस हैं, तो हम मैक्सिमम नंबर को कंसिडर नहीं करते। अगर वो प्रिकॉशंस को रिमूव कर दिया जाए, जो भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन कह लें, या सिटी कंट्रीज के अंदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स चल रही हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा कि तकरीबन अगर लोग ओपन मस्जिदों में जाना शुरू करते हैं, बाजारों में जिस तरह अभी आ रही है रिपोर्ट उस तरह ओपन होते हैं, और जिस तरह आज एक जनाजा हुआ है किसी पॉलिटिकल वर्कर का और उसमें लाखों लोग शरीक हुई हैं, अगर ये सिचुएशन रहती है तो फिर जो हमारा मैक्सिमम बाउंड लिमिट है वो 5 लाख तक है कि 5 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और डेथ्स कितनी होंगी अपर बाउंड? अपर बाउंड डेथ जो होंगी वो ऑलमोस्ट 42,000 को क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, 42,000 को 5 लाख के साथ। अब मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका के साथ इन नंबर्स को कंपेयर किया जाए जो उनका करंट डाटा है, तो फिर तो हम बेहतर पोजीशन में नहीं है, इवन अपर बाउंड के साथ भी? नहीं, पाकिस्तान का असल रीजन ये है कि जो कंट्रीज डेवलप थे ना, उन्होंने अपनी स्क्रीनिंग अब्रप्ट की और उनके जो केसेस थे वो जल्दी अपीयर हो गए। अब देखें, अब पाकिस्तान में क्योंकि जब तक टेस्टिंग जो थी गवर्नमेंट की तरफ से लैब टेस्टिंग वो बहुत कम हो रही थी, तो हमें जो है ना पेशेंट काउंट बहुत कम मिल रहा था। अब आप मौजूदा हालात देखें तो अब पाकिस्तान ने डेली टेस्टिंग ऑलमोस्ट जो है ना 9,000 पर ले गए हैं। अब उसका इवन शुरू दिन से आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव केस आ रही है रेशियो ना आउट ऑफ टेस्ट की, वो ऑलमोस्ट 10% जा रही है, जो कि बहुत हाई है फर्स्ट डे से। अब वो केसेस हमारे दुनिया से क्यों कम रिपोर्ट हुई हैं या वो हो नहीं रहे, इसलिए कि हमने टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है। और फिर इवन हम यानी हमारे दोस्तों को सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ है, क्योंकि हुकूमत वो क्वारंटाइन की जो कंडीशंस है वो बहुत बुरी हैं, तो लोग बता ही नहीं रहे। यानी खुद ही जो है ना वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया या घर बैठे जो भी है, क्योंकि इसके अंदर ये है कोरोना के अंदर के जिसको भी कोरोना होता है तो तकरीबन ऑलमोस्ट 75% जो है ना वो माइल्ड केसेस होता है, 25 के अंदर ये जो है वो सीवियर केसेस होता है, या ऑलमोस्ट 15% के अंदर, और उस 15 के अंदर भी जो है ना अक्यूट जो रिस्पिरेटरी उसके ऊपर जाते हैं वो तकरीबन 5% होते हैं, जिनको जो है ना फौरन आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो इसलिए वो केसेस जो मिसिंग हैं वो हमारे सिस्टम से, उसकी 2 रीजन है, एक तो ये है कि टेस्टिंग नहीं हुई, और दूसरा ये है कि लोग अपने तौर पर जो है ना घर में उसकी या डॉक्टरों के अपनी कंसल्टेशन से उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी तक जो कुछ किया है इसको कंटेन करने के लिए, उस हवाले से आप क्या देखते हैं? ये एफर्ट्स ठीक हैं, कमेंडेबल हैं, या इससे बेहतर किया जा सकता था? बिल्कुल, यानी आप इस तरह है कि आप देख लें न्यूजीलैंड के अंदर हम इस गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 दिन बाद लॉकडाउन किया जब हमारे 20 केसेस हो चुके थे, तो अभी तक अपोजिशन की तरफ से सबसे बड़ी जो आ रही है उसके ऊपर कि जी इन्होंने लेट लॉकडाउन किया, ये जो 14 लोग मरे हैं, ये जो 1300 केसेस आए हैं, अगर ये हुकूमत पहले लॉकडाउन कर देती वो भी ना होते।
تو ہمارے کنٹری میں تو آپ دیکھ لیں کہ سچویشن اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک تو لاک ڈاؤن کے اوپر بہت لیٹ ڈیسیجن لیا، اور وہ بھی زیادہ انٹرنیشنل رپورٹ یہی آ رہی ہیں کہ جو لاک ڈاؤن جب سینٹرل گورنمنٹ نہیں لیا تو ملٹری نے اور پروونشنل گورنمنٹ نے اپنے طور پر وہ کر لیا، تو اس سے کچھ بچت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے ٹیسٹنگ کے اوپر نا وہ بہت بری ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایون ابھی تک بھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ فرسٹ ویک یہ ہے جس کے اندر گورنمنٹ کی فرسٹ پروکیورمنٹ ہوئی ہے اپنے بہاف پر ٹیسٹ کٹس کی، ورنہ موسٹلی ان کو چائنا سے سینشور ایک کمپنی ہے اس کی فری کٹس ملی ہیں ان کو تقریباً 2 لاکھ ٹیسٹ، وہی انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر کے اسی سے کام چلایا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں۔ اور ابھی بھی جو ہے زیادہ تر جو ہے یونیسیف دے رہی ہے مثلا سندھ گورنمنٹ کو، اور جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ ان کی فری کٹس مل رہی ہیں۔ پھر جو ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ پر جو ہے مثلا آپ دیکھ لیں کنٹری کے اندر جو ڈفرینٹ این جی اوز ہیں، مثلا کراچی کے اندر انڈس ہاسپٹل ہے وہ ٹیسٹنگ فری کر رہی ہے یا سبسیڈائز کر رہی ہے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو اچھی لیبس تھیں مثلا آغا خان ہو گئی اور چغتائی لیب ہو گئی لاہور کے اندر، یا اسلام آباد میں اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر، تو بیسیکلی انہوں نے ٹیسٹ کٹس کو ارینج کیا اور ٹیسٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ تو وہ جو شروع کا اگر آپ نمبر دیکھیں گے نا، پاکستان میں 1000 ٹیسٹ ہو رہا تھا دن میں، تو اس میں جو گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ٹیسٹ تھا وہ بہت کم تھا۔ ایون جو این ڈی ایم اے کے اندر جو ٹینڈر بھی ہوئی ہے نا، آپ ان کی ویب سائٹ کے جائیں گے تو ٹینڈرز کی ڈیٹیل اویلیبل ہے۔ انہوں نے کمپنیز کو ایون 700 کروڑ روپے ایڈوانس دیا ہوا ہے، اور ڈیلیوری ڈیٹ جو ہے وہ 15 مئی ہے کمپنیز کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی آپ کا وائرس کی جس کے اندر ایمرجنسی سچویشن ہوئی ہے، وہاں آپ ایسی کمپنیز کو ٹینڈر دے رہے ہیں جن کی ڈیلیوری ڈیٹ بھی جو ہے نا وہ 15 مئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی پرووائڈ کر سکتے تھے لوگ جن کو انہوں نے نہیں دیا ٹینڈر؟ ہاں بالکل، سپوز ہم میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہم اب جو ہیں مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ابیلٹی تھی کہ ہم ود ان 1 ویک ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ مجھے جو نظر آیا نا پاکستان کی حد تک وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیاس بہت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، وفاق کیا کر رہا ہے، کون سا صوبہ کیا کر رہا ہے، منسٹریز کیا کر رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ نسبتاً ڈفرینٹ نوعیت کے، یونیک نوعیت کے۔ نیوزی لینڈ اور سویڈن میں بیٹھ کے نا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ یہ تو جی کووڈ-19 کی صورتحال ہو گئی، اور جس طرح کیسز ایوالو کر رہے ہیں وہ اس پہ ہم نے ڈسکشن کر لی۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ ویکسین کی تیاری کن مراحل میں ہے، کب ہمیں ویکسین دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے نا آلموسٹ تقریباً 90 جو ویکسینز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی، ان کے جو ہے نا یعنی ڈفرینٹ کمپنیز اس کو وہ کر رہی ہیں، اور اس میں سے آلموسٹ جو 6 ویکسینز ہیں وہ ہیومن ٹرائلز کے اوپر انٹر ہو چکی ہیں۔ تو بیسیکلی جو ویکسین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے نا نارملی وہ بہت لمبا ٹائم لیتا ہے، یعنی 8 سے 10 سال تھا۔ اب ٹیکنالوجی آپ ڈیولپ کر لیں تو جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ 5 سے 6 ایئر لگیں گے۔ اور کووڈ-19 کے اوپر کیونکہ فنڈنگ بہت زیادہ اویلیبل ہے، اور اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو وہ کووڈ-19 ہی ہے۔ میڈیکل کی شعبے کے اندر یا ایون کوئی ماسک بنانے والی بھی کمپنی ہے تو سب کے پاس کووڈ-19 ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ جو ہے نا سپیڈ اپ پروسیس ہو کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1.5 ایئر میں جو ہے ویکسینز جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی۔ لیکن اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ویکسینز جو بنیں گی تب تک اگر، کیونکہ اس وقت جو وائرس ہے وہ تھوڑا بہت میوٹیٹ بھی ہوتا جا رہا ہے، اس وقت 8 اسٹرین جو ہیں وہ دنیا میں اس کی گھوم رہے ہیں۔ فی الحال کوئی اتنی سگنیفیکینٹ میوٹیشن نہیں ہے کہ جس سے اس کی پروٹینز جو بیسیکلی وائرس جب ہمارے باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک اسپائک پروٹینز ہیں جو ہمارے اے سی ہیومن ریسیپٹر سے بائنڈ کرتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک میں چینج آ جاتی ہے، سپوز اس کی اسپائک پروٹین میں چینج آ جاتی ہے یا اس کی کیپسڈ پروٹین میں چینج آ جاتی ہے، تو وہ ویکسین جو بن رہی ہوگی وہ انفیکٹو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی آر این اے وائرسز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ بہت جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کرونا وائرس ہے بیسیکلی آر این اے وائرس ہے۔ دنیا میں 2 قسم کے وائرس ہوتے ہیں، کچھ ڈی این اے وائرس ہوتے ہیں، کچھ آر این اے وائرس ہوتے ہیں۔ جس طرح ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ ڈی این اے وائرس ہے، جو سی جو ہے وہ آر این اے وائرس ہے۔ اب سی کی جو ہے نا ڈفرینٹ جینوٹائپس ہوتی جاتی ہیں کیونکہ وہ چینج ہوتا جاتا ہے، مثلا اے، بی اور سی۔ تو اسی طرح جو کرونا وائرس ہے وہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہے کہ ویریشن آتی جا رہی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو جو گلوبل ڈیٹا ہے اس کے مطابق فی الحال 8 اسٹرین ہیں جو مین اس سے امرج ہو رہے ہیں۔ تو اب ویکسین جو سپوز ڈیولپ اس کے نارملی جو کوئی بھی ڈرگ یا ویکسین ڈیولپ ہوتی ہے اس کے مین 3 آپ کہہ لیں کہ ہوتے ہیں پری کلینیکل کے اندر، کہ آپ اس کو لیب پر پہلے ان ویٹرو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اینیمل ماڈلز کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کلینیکل ٹرائل میں فیز 1 فیز 2 فیز 3 پر جاتے ہیں۔
تو اب جو سکسیس جو ہیں ویکسین ان کو انہوں نے ڈائریکٹ ایون کلینکل ٹرائل پر لے کر گئے ہوئے ہیں اور ہیومن کو انجیکٹ کر رہے ہیں ایٹ اسمال اسکیل. تو اس میں فی الحال تو جو ہے کوئی اتنی اچھی نیوز نہیں آ رہی ان ویکسینز کے اوپر. ایون جو ٹرائل انہوں نے کی بھی ہیں تو ان کی اسٹڈیز وہ بہتر نہیں ہے. اب دوسرا ہے ویکسین سے ہٹ کر اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر. تو کل ہی بلکہ ایف ڈی اے نے ایک ڈرگ اپروو کی ہے ریمڈیوسویر, اور یہ جو ہے بیسیکلی ایبولا کے لیے یوز ہوتی تھی اینٹی وائرل ڈرگ, تو اس کو کیا. لیکن آج ہی اس کا لینسٹ کے اوپر پیپر پہ ایک آیا ہوا ہے چائنا سے اس کے کلینکل ٹرائلز کا, جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ڈرگ ہے بیسیکلی یہ پیشنٹس کے جو کلینکل سمٹمز ہیں یا اس کی جو بیماری کا ٹائم ہے اس کو کم کرنے میں تو ہیلپ کرتا ہے. سپوز اگر کسی مریض نے 15 دن بیمار رہنا ہے تو یہ 10 دن ہو جائے گا, لیکن کوئی اتنا سگنیفیکنٹ افیکٹ نہیں ہو رہا ہے اس کا کہ یہ کم کرے. اور خاص کر یہ یعنی جو سیویئر کیسز ہیں ان کو تو یہ بالکل ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا. تو اس لیے ویکسین کے اوپر جو آپ کہہ لیں تو کہ ایٹ لیسٹ آتے آتے اس کو 1 سال لگے گا, اور تب تک دنیا کو اپنی نارمز چینج کرنا پڑیں گی رہنے کے لیے. تو یہ تو خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورا کام بھی کر رہے ہیں اور وائرس میوٹیٹ بھی ہو رہا ہے. یعنی وائرس کا جو آر این اے ہے, جو ڈاکٹر عطاء الرحمان کے الفاظ میں جو اس کے کروموسومز ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اچھی ویکسین بنا لیں اور 6 مہینے بعد وائرس کہے نہیں بھائی اب میں اس ویکسین سے نہیں, اب مجھے کوئی دوسری ویکسین دو. ہاں یہ موسٹ لائکلی پاسبل ہے کہ اس ابھی تک تو میں نے بتایا کہ کوئی ایسی بگ اس کے اندر میوٹیشن نہیں آئی کہ جس سے اس کا کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہو. لیکن اگر آنے والے ٹائم میں کوئی سگنیفیکنٹ میوٹیشن آ جاتی ہے ریجنل لیول پر, تو اس لیے دنیا پھر اس کے اوپر بھی ٹرائی کر رہی ہے کہ جی ہر ریجن کے لیے اپنی ایک ویکسین ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم زور دیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسی اگر میوٹیشن آ جاتی ہے تو اس سینیریو کے لیے ہمیں پاکستان کو تیار رہنا چاہیے کہ کچھ ویکسین جو اپنے لوکل ہے وہ بنانی چاہیے. اس میں لکلی یہ ہے کہ پاکستان میں جو ابھی تک جو 2-3 سیکوینس آئے ہیں اس کے وائرس کے رپورٹ ہوئی ہیں وہ ہماری چائنا کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو سپوز ہمیں چائنا نے بنا لی تو ہمیں مل جائے گی. پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ویکسین پہ پیسے خرچ نہیں کیے گا چائنا سے. ابھی ویسے جس طرح ہوتا تھا نا پریویس ڈیسیزز کے اندر کہ جو ویکسین بناتی تھے تو ویکسین کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں نا ان کی سیفٹی بہت وہ ہوتی ہے. تو پہلے جتنے بھی تھے وہ افریقن کنٹریز کے اوپر ٹیسٹ کرتے تھے. بلکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا کسی نے ریسزم کمنٹ دیا تھا میرے خیال میں یو کے پولیٹیشین نے یا یو ایس کے کہ بھائی کورونا کی ویکسین بنانی ہے تو افریقہ کے اوپر ٹیسٹ کر لو نا. تو اس پر فرانس میں کسی ڈاکٹر نے بات کی تھی جس پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا. ابھی اچھا آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جی ہمیں چائنا کی کسی کمپنی نے جو ویکسین بنا رہی ہے یا انسٹیٹیوٹ نے نا, وہ ہمارے پاکستانی NIH کو لیٹر لکھا ہے کہ جی ہم کلینکل ٹرائلز کے لیے نا ہم آپ کو ویکسین دینا چاہتے ہیں اور آپ کریں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ شیمفل ہوتا ہے کہ بغیر آپ اس کام کے اندر انوالو نہیں اور کوئی آپ کے ملک میں آ کر صرف ویکسین کی کلینکل ٹرائل کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی سیفٹی لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا. ہمارے میڈیا نے اس کو وہ پورٹری کیا کہ جی پاکستان کے لیے خوشخبری ہمارا ملک ویکسین کے اندر شامل ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو حالانکہ اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کنسرنز ہونی چاہیے تھی کہ بھائی یہ ویکسین جو ہے اس کا سیفٹی لیول کتنا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیسٹ ہوگا, ان کی ڈیتھ تو نہیں ہو جائیں گی یا وہ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم میڈیا میں فوراً اس لیٹر کو بھیج دیں کہ بڑی ہمیں ہے نا وہ ہو گیا ہم ویکسین ڈیولپمنٹ میں شامل ہو رہے ہیں. فار سم ریزنز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو وہ ملک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ہمیں بریکٹ کرنے لگ گئے ہیں. انفارچونیٹلی وہ ہمیں بریکٹ کرنے لگ گئے ہیں ایتھوپیا اور نائجیریا اور ان ممالک کے ساتھ. اب ظاہر ہے میڈیا پہ بیٹھ کے ARY آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ چائنا نے ہمیں افریقہ جیسا ملک سمجھ لیا. وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ہمیں ویکسین مل گئی ہے اور چائنا نے کہا ہے سب سے پہلے اپنے پیارے دوست پاکستان کو دینی ہے. اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو نیوزی لینڈ نے فائٹ کیا ہے کووڈ-19 کو اور بڑا اچھا ریزلٹ آیا ہے, تو ایک تو ہمارے ایک دوست نے نا تبصرہ کیا ہوا تھا کہ جہاں جہاں پہ خواتین لیڈرز ہیں وہاں پہ حالات بہت بہتر ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہے نیوزی لینڈ کی کیا سٹوری ہے؟ نیوزی لینڈ کا ایک تو یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ایک تو یہ کنٹری جو ہے وہ آئی لینڈ کا ہے, تو اس لیے ان کو بارڈر مینج کنٹرول جو ہے وہ زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو ہے نا لینڈ لاک کنٹریز کی نسبت. تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلے اس کنٹری کے اندر 20 ایک پیشنٹ ہو گئے تھے تو فوراً اپوزیشن کی طرف سے بھی پریشر آنا شروع ہو گیا اور باقی کہ جی آپ کنٹری کو فوراً لاک ڈاؤن کریں. تو انہوں نے کنٹری کو تو لاک ڈاؤن نہیں کیا ایٹ لیسٹ, لیکن بارڈر کنٹرول انہوں نے سخت کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی
جو بھی بندہ باہر سے آئے گا اس کو 14 ڈیز کمپلسری کوارنٹائن ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے اگلی 2-3 دن میں جو کیونکہ اس ٹائم چائنا اور ساؤتھ کوریا میں زیادہ پیشنٹس تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سٹیزن ہیں چائنا اور ساؤتھ کوریا کے وہ نیوزی لینڈ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. تو ایک تو یہ تھا کہ ہمارے کنٹری کی طرح نہیں ہوا کہ جی 2 دن کوارنٹائن کیا اور بھیج دیا, کیونکہ اس کی جو سمٹمز ہیں وائرس کی وہ ایٹ لیسٹ 14 دن لیتی ہیں اپیئر ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ کمپلسری 14 ڈیز کوارنٹائن کیا تاکہ اگر کسی کو ہونا ہوگا تو پتہ چل جائے گا. دوسرا, جو ہی ان کو پتہ چلا کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن ہوئی ہے, فرسٹ 3 اور 4 کیسز آئی ہیں, تو انہوں نے فوراً کنٹری کو جو ہے نا لیول 2 سے لیول 4 پر لے گئے ہیں اور تمام کنٹری کو لاک ڈاؤن کیا ہے. اور اس کی یہ کہ ہے کہ یعنی کسی نے کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی, بلکہ ہمارے جس سٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کچھ 2 اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کرکٹ کھیل رہے تھے, ان کو لے گئے اور بھاری جرمانہ اس کے اوپر لگایا انہوں نے. تو یعنی بہت زیادہ اسٹرکٹ اس کی مانیٹرنگ بھی تھی, اور 1 مہینہ پورا لوگوں نے گھروں سے کام کیا. اور ایون ابھی بھی جو ہم لیول 3 پر بھی ہیں تو موسٹلی جو ہے نا گھر میں رہنا ہے جب تک کوئی بہت زیادہ ضروری ایکسپیریمنٹ نہ ہو. اور اس ایکسپیریمنٹ بھی کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا 10 کا ببل بنا لے, 10 بندوں تک, اس سے زیادہ وہ نہیں مل سکتا تھا. اور اس 10 بندوں کا ریکارڈ رکھنا چاہیے, اس کی ٹریسنگ ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ ٹیسٹنگ کی. ٹھیک ہے, بہت لارج اسکیل ٹیسٹنگ ایز کمپیئر ٹو دیئر پاپولیشن. اور اس میں اسمارٹ ٹیسٹنگ بھی شامل تھی اور رینڈم ٹیسٹنگ بھی شامل تھی. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جو پیشنٹس ہیں نا ان کو ان کے گھروں پر ہی ٹریٹ کیا جب تک کوئی جو ہے نا سیویئر کیسز نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, کوئی جب کوئی اولڈ ایج ہے یا وہ بہت ولنریبل ہے تو اس کو انہوں نے ہاسپٹل لایا ہے, ورنہ انہوں نے زیادہ تر کیسز کو ہاسپٹل یعنی گھروں کے اندر ہی ٹریٹ کیا تاکہ ٹرانسمیشن جو ہے کمیونٹی کی نہ ہو. تو یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا پورا کنٹری. ٹھیک ہے, دوسرا انہوں نے بارڈر کنٹرول اچھا کیا, ٹیسٹنگ کی, اور پھر میڈیکل فیسلٹیز انہوں نے بہت جلدی پرووائڈ کی اور فری کیا. اور چوتھی جو امپورٹنٹ تھی وہ ان کی انفارمیشن آ رہی تھی کہ کوئی پیشنٹ اگر کہیں گیا ہے, مثلا سپوز ہماری یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک پیشنٹ کسی پیچھے 5 دن آیا تھا, تو انہوں نے تمام اسٹوڈنٹس کو الرٹ بھیجے ہیں, میسیجز کیے ہیں, ای میل کیے ہیں کہ بھائی اس لائبریری میں اس تاریخ کو اس ٹائم پر یہ بندہ لائبریری میں آیا تھا, تو اس ٹائم جو بندہ بھی لائبریری میں تھا وہ اپنا ٹیسٹ فری کروا لے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ جو آخری والا ہے نا کہ اگر گورنمنٹ اپنی پبلک کے ساتھ آنےسٹ ہو جائے نا اور چیزیں اسی طرح سے رپورٹ کرنا شروع کر دے جس طرح سے کہ ہیں, تو اس سے لوگوں میں جو اعتماد پیدا ہوتا ہے اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو سائنس اور پولیٹکس انہوں نے دونوں کو اچھی طرح یوٹیلائز کیا ہے کہ جو سائنٹیفک ایڈوائس آ رہی تھی اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ نے فوراً امپلیمنٹ کیا. ہمارے کنٹری میں انفارچونیٹلی جو سائنس کی پالیسی کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے. اس لیے خاص کر میں تو کیونکہ سائنس ڈپلومیسی کو انٹرنیشنل ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں یو این او ڈفرنٹ ایونٹس میں, تو سائنس ڈپلومیسی کی اور سائنس پالیسی کی بہت امپورٹنس ہے کہ ہم سائنٹسٹ کو جو ہے نا گورنمنٹ کی جو لیگسلیشنز ہے, باڈیز کے جو ہیں ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہونا چاہیے تاکہ انفارمیشن فوراً پاس آن ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہمارے ملک میں دیکھیں کہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کنٹری کو لاک ڈاؤن کیا جائے, جو سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے, اور ہمارے صدر صاحب مولانا کو بلا کر 13 پوائنٹس کے ایگریمنٹ کر کے سب کچھ اوپن کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پھر کنفلکٹ پروڈیوس کرتی ہیں اور اس میں سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو دوسرا یہ جو مساجد کے حوالے سے آپ نے بات کی, ہمارے یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ یار آپ نے فلاں کو منع نہیں کیا اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مساجد کے حوالے سے ایک خصوصی ایشو بنا رہا تھا ہمارے ہاں, یہ درست تھا؟ مطلب مساجد کو بند کرنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا ہماری میڈیکل کمیونٹی کہہ رہی تھی, یا چونکہ بازار بھی کھلے ہیں, منڈیاں بھی کھلی ہیں, میڈیا ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں, باقی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو صرف مساجد پہ اتنا زور کیوں دے رہے تھے لوگ؟ دیکھیں, ہم ایز اے مسلم ہیں اور اب مساجد کے لوگ اس کے کسٹوڈین ہیں اسلام کے, تو بیسیکلی ہمارا ایتھیکل جو لیول ہونا چاہیے یا ہیومینٹی کی جو فکر ہونی چاہیے وہ باقیوں سے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا کام تھا یہ بلکہ علماء کو اور مسجدوں کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ اپنی ایگزامپل کو کمپیئر کریں بازاروں کے ساتھ یا دوسری سوسائٹیز کے ساتھ. تو اگر بھائی ان لوگوں میں اگر اتنی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہیومینٹی کی بھی, تو آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں نا, اس لیول پر نہ لے کر جائیں. ٹھیک ہے, آپ وہ سوسائٹی کے اندر رول پلے کریں جو اسلام نے آپ کو دیا ہے ایز اے لیڈرشپ رول. تو کیونکہ
دیکھیں ہمارے کنٹری کے اندر یہاں اگر ایون یعنی مکہ مدینہ ہر طرف جو مسجدیں کلوز ہیں، جو بھی سوشل پوائنٹ ہوگا جہاں بھی زیادہ گیدرنگ ہوگی، چاہے وہ بازار ہوگا یا مسجد ہوگا، اس کا افیکٹ ایک جیسا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے سوسائٹی، کیونکہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور ہمارا مسجدوں کا انفلوئنس بھی کافی اچھا ہے، اگر امام مسجد ایک دفعہ کوئی بات کہے گا نا محلے والوں کو تو وہ سن لیں گے، پرائم منسٹر کہے گا تو کوئی نہیں سن. یہ جو اخلاقی بات ہے نا کہ ان کو اخلاقی برتری حاصل کرنی چاہیے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ اتنا تھریٹ نہیں ہے جتنا اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. یعنی میں آپ کو عام آدمی کا آرگومنٹ بتا رہا ہوں. عام آدمی کہتا ہے بھائی یہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا بڑا آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے تو آپ نے باقی ساری چیزیں کھلی رکھی ہوئی ہیں، جبکہ مساجد کو آپ خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یعنی میں ان کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، میں صرف ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ وہ تو گورنمنٹ کو جو ہے نا ایکولی انشور کرنا چاہیے کہ جتنی وہ انفورسمنٹ مساجد کے اوپر کر رہے ہیں کہ سیم وہ میکانزم بازاروں کے اندر بھی رکھیں اور سیم ٹرانسپورٹیشن کے اوپر رکھیں. جہاں تک بات ہے کہ ایشو ہے یا نہیں، ایشو تو ہے بھائی. اگر جب اس کے کمیونٹی ٹرانسمیشنز کی دنیا کے اندر کنفرم ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی گیدرنگ ہوگی وہاں سے ٹرانسمیشن زیادہ ہوگی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، جاپان کے اندر ہمارا ایک پیپر آیا ہے، جب ہم نے ڈیٹا انالیسس کیا تو ان کا ایک میوزک کنسرٹ ہوا ہے، سب سے زیادہ جو ان کی سیکنڈ ویو آئی ہے نا، وہ اس میوزک کنسرٹ کے اندر جس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس سے وہ سارا سپریڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب مسجد بھی کیونکہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے تو وہاں جو لوگ آئیں گے وہاں سے سپریڈ ہوگا. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ سے روز اتنے لوگ مر جاتے ہیں یا باقی ٹیررزم سے مر رہے ہیں، کرونا سے تو ابھی تک 400 ڈیتھ ہوئی اور اتنا شور ہے اور وہ ہے. یہ دیکھ لیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اتنا کنسٹرینٹ کے باوجود بھی اتنے لوگ مر رہے ہیں. اگر آج ہم فری دے دیں نا، کچھ نہیں ہونا بھائی، جائیں بات، تو یہ وائرس اس طرح سپریڈ کرے گا کہ لوگوں کی سوچ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آگ ہے، اس سے اب جو کھیلے گا تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اچھا، اب جو دو سوال ہیں، آخری دو سوال ہیں، اور پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کورونا کے بعد والی دنیا ہوگی یہ کیسی ہوگی؟ اسی طرح ہم کھیلے کودیں گے، انجوائے کریں گے جس طرح ہم پہلے کرتے تھے، یا اب کوئی بڑی تبدیلیاں آئیں گی سیاسی نظام میں، معاشی نظام میں، سماجی رویوں میں؟ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے تو لازمی اس کے بعد جو ہے نا دنیا بہت چینج ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جو ورلڈ آرڈر چینج ہوئے ہیں اس میں جو ایونٹ ہے ایک 1918 والا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ورلڈ وار تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 1946 میں ایون UN نے لیگ آف نیشن سے ودرا کر گیا تھا وائرس پلیگ آؤٹ بریک کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اور پھر 9/11 کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دنیا کس طرح چینج ہوئی جس کے اندر بہت کم تھا تھریٹ، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ کیونکہ ایک بہت بڑا دنیا کی اپنی ہر کنٹری کو تھریٹ ہے، ایک اس کے اکانومی کو، اس کے لوگوں کو، تو لازمی ہے کہ ہر کنٹری جو ہے اس کو اس کے بعد چینج ہوگا. سب سے پہلے تو بات ہو رہی ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اب یعنی آپ کہنے کہ سیکنڈ نیو گلوبلائزیشن آئے گی. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہر کنٹری اب سب سے پہلے پاکستان والا جو نعرہ ہے یا امریکن ٹرمپ کا نعرہ ہے امریکن فرسٹ یا سعودیز کا ہے سعودیز فرسٹ، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح، کہ ہر کنٹری جو ہے وہ اب اپنے لیے سوچے گا پہلے، پھر دوسروں کی بات کرے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو امیگریشنز کے جو رول ہیں وہ فردر اسٹرکٹ ہو جائیں گے، پھر جو جابز ہے وہ بھی کم ہو جائیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو اور دوسرا جو ہوگا کہ سپلائی چین کا سب سے بڑا ہے. اس وقت جو کنٹری دنیا میں کیا ہے کہ سارا سپلائی چین ان کی چائنا سے تھی، اب چائنا کی مرضی ہے جس کو سپلائی کرے جس کو نہ کرے، اور اس کے اوپر وہ اس کو ایز اے سافٹ پاور بھی یوز کر رہا ہے. تو اب دنیا جب اس پوسٹ کووڈ-19 سے نکلے گی تو اب نئے ریجنل کولیبریشنز ہوں گی اور نئی سپلائی چین بنے گی. مثلا اب یورپ میں اب دیکھیں تو ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ پوسٹ کووڈ کے بعد جرمنی جو ہوگا وہ اب ایز اے لیڈر رول پلے کرے گا بجائے فرانس اور برطانیہ کے. ٹھیک ہے، اور چائنا جو ہوگا یا ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں سنگاپور، جاپان، ان کا دنیا کی پولیٹکس پر انفلوئنس بڑھ جائے گا امریکہ کی نسبت. ٹھیک ہے، اور امریکہ کے اندر کیا ہوگا کہ جو امریکہ فرسٹ کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ یعنی مقبول ہوگا اور ڈیموکریٹکس کو اس کے اوپر اچھا خاصا ایشو آئے گا. اس کے بعد کیا ہے کہ ہم پاکستان جیسا ملک کہ ہمارے پاس پوسٹ کووڈ-19 میں کیا ہوگا، ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ کیونکہ ہم زیادہ تر فارن ریمیٹنس پر چل رہا ہے کنٹری، تو جب فارن میں جابس کم ہوں گی یا کنٹریز لوگوں کو بھیجیں گے تو ہمارے پاس کنٹری میں غربت آئے گی.
دوسرا جو ہمارا ملک چل رہا ہے ابھی بھی کہہ لیں کہ ہم جو لوگوں کو ایڈ دے رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہو رہے ہیں. اب جو بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کو یعنی ایسی اب نیوز سٹوریز آ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس 15 دن کا سپوز کھانا نہیں ہے. اب جو غریب اس سچویشن سے ایک دفعہ بچ کے نکلے گا نا، تو اس کی جو تھاٹس ہوں گی نا وہ بڑی خطرناک ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک تو وہ جب وہ اپنا بدلہ بھی لے گا یا جو اس کے ہاتھ لگے گا نا، تو وہ اس کو پھر اوپر اپنا ہاتھ بھی صاف کرے گا. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ سچویشن پرولانگ رہتی ہے تو ایک تو بہت یعنی بے چینی ہوگی، غربت زیادہ ہوگی، ان امپلائمنٹ زیادہ ہوگی. تو پاکستان کو تو اب تو ایڈ مل رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سچویشن پرولانگ رہتی ہے تو پاکستان کے پاس یہ جو IMF کے ابھی $1.4 بلین مل گئی ہیں ایڈ، یہ فیوچر میں نہیں ملے گی. ایون جو انٹرنیشنل اب آرگنائزیشنز ہوں گی پوسٹ کووڈ کے بعد، وہ بھی ویک ہو جائیں گی. ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ WHO سے امریکہ نے وڈرا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایڈ کو. اور موسٹ لائکلی یہ ہے کہ UN کے جتنے بھی ادارے ہیں، یونیسیف وغیرہ، یہ سارے ویک ہو جائیں گے، کیونکہ اب کنٹریز نے دیکھا ہے کہ اس کووڈ-19 کے اندر اتنی بڑی آرگنائزیشن نے کیا رول پلے کیا ہے. تو سوائے یعنی آپ کہہ لیں انفارمیشن پاس کرنے کے، انہوں نے کوئی یعنی کنٹریز کو ہیلپ نہیں کیا. تو اب کنٹریز اس بات کے اوپر سوچیں گے کہ بھائی ہم اتنی ان کو ایڈ دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے بجائے ہمیں پھیلانے کے ہمیں ان کی پالیسیز نے غلط گائیڈ کیا ہے، تو ان کی فنڈنگز اور وہ چیزیں رکیں گی. تو ایک تو یہ ہے کہ UN ایز ایون آرگنائزیشن اچھی خاصی ویک ہو جائے گی پوسٹ کووڈ-19 کے بعد. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے کنٹری کی جو NGOز ہیں ان کے لیے یہ ایک اسپیس اور گیپ پروڈیوس ہو جائے گا کہ جب انٹرنیشنل ایڈز اور چیزیں ختم ہوگی تو یہ بھی اپنی پلاننگ ابھی سے کر لیں کہ لانگ ٹرم میں اگر کنٹری میں مسائل خدمت فاؤنڈیشن ہے سپوز، تو ان کو پلاننگ کرنی چاہیے کہ اگلے پورے سال کے اندر اگر انہوں نے غریبوں کو سسٹین کرنا ہے وداؤٹ فارن ایڈ کے، تو وہ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے ان NGOز کا گیپ سپوز فل کرنا ہے، تو اس کو کیسے مینٹین کریں گے. اور پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ اس کے اوپر سوچنا ہے کہ اگر فارن ایڈ نہیں آئے گی ہمیں، تو ہم نے اپنی عوام کو کیسے خوشحال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں اس میں کیا ہے کہ بہت ضروری ہیں پوسٹ کووڈ-19 ورلڈ کے بعد. درست بات ہے. اب آخر میں ڈاکٹر صاحب جو بات کریں گے اس پہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جاوید چودھری صاحب نے تو ہمیں تاریخ دے دی ہے کہ 18 مئی کو ختم ہو رہا ہے، اور آپ جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہے، وہ تو اس سے تو بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں. تو یہ جاوید چودھری صاحب نے کیوں 18 مئی کی تاریخ دے دی، اور 18 مئی کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ یہ بیسیکلی انہوں نے ایک سنگاپور کی اسٹڈی کو یعنی کوٹ کیا ہے، کیونکہ سنگاپور کے یونیورسٹی کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے. انہوں نے جو انیشیل ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ وائرس جو ہے اس کی، کیونکہ یہ جتنی بھی ماڈلز آ رہے ہیں جو پرانے بیسیکلی کووڈ-19 کے ماڈل ہیں وہ بیل شیپ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ جی درمیان میں ایک پیک پہنچ گئی تو اگلے دنوں میں اب اس نے لازمی ڈکلائن ہونا ہے. جبکہ جو کرونا وائرس کووڈ-19 ہے یہ اس بیل شیپ ماڈل کو بالکل فالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے کوئی بھی ماڈل یا ڈیٹا پریڈکشن جو بیل شیپ ماڈل کے اوپر ہوئی ہے اس کو یہ فالو نہیں کر رہا. وہ باقی انفیکشن ڈیزیز کو فالو کرتا ہے جن کے اندر ویکسین اور ڈرگز اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہمارا ماڈل بھائی سمپل اسی پر بیس کرے گا کہ جب آپ لارج اسکیل ٹیسٹنگ کر لیں گے، جب آپ کے پاس اچھا لاک ڈاؤن ہوگا اور ایک دفعہ آپ کو لگے کہ آپ نے کمیونٹی ٹرانسمیشن کو روک لیا ہے، تو تب جو ہے نا آپ کہیں گے کہ وائرس آپ کے ملک سے ختم ہو جائے گا. اب اگر آپ کے پاس کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اور جب تک یہ 100 سے کم پیشنٹ آپ نہیں لے آتے تب تک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس وائرس ختم ہوگا. تو ابھی تو ہم پاکستان اس وقت جو ہے نا پیک پر جا رہا ہے، یعنی 1000 ڈیلی کیسز بہت یعنی بڑا نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، اس میں بڑی انفارمیشن تھی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے بھی نئی تھیں اور ہمارے ویورز کے لیے بھی نئی ہوں گی. اس حوالے سے جو ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ ARY اور مختلف جو یوٹیوب اور فیس بک پہ جو انفارمیشن چل رہی ہے اس کی بجائے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، اس فیلڈ کو جانتے ہیں، ان کی رائے کو سنیں، ان کی رائے کو سمجھیں. اور جس طرح ہمارے ایک اسکالر کہتے ہیں کہ علماء طب کی بات کو سنا جائے، تو علماء طب کی بات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.